नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का जो हमारा सेशन है वो आज 14 फरवरी है और वैलेंटाइंस डे पर है। और वैलेंटाइंस डे की हकीकत हम कुरान और सुन्नत के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। और ये जो 14 फरवरी मोहब्बत का दिन, वैलेंटाइन डे और इस तरह के जो नाम्स के हैं उस सिलसिले में हम बात करेंगे। और उस सिलसिले में हम सबसे पहली ये बात देखेंगे कि जैसे इस वक्त तो मैं खैर लाहौर में रहती हूँ, लेकिन इस हमारे लाहौर के अलावा भी जो जो जिस स्टेट और जिस जिस जगह पे बैठा हुआ है, इसको इस डे को इतना प्रमोट किया जाता है कमर्शियली। और वो कमर्शियली क्यों प्रमोट किया जाता है कि इस कमर्शियलिज्म में उनकी चीजों की सेल होती है। पहली बात हमें ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पहले जैसे ये दिन एक यानी कि पहले ये कोई एक डिकेड के बाद ज्यादा इन, पिछले एक डिकेड से ज्यादा इन हो गया है। इससे पहले कहीं कहीं शायद इसका वजूद होगा, लेकिन इतना एज सच सेलिब्रेट नहीं किया जाता था जितना कि आजकल सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसकी भी वजह यही कमर्शियलिज्म है। और पहले ये एक दिन था, अब एक सीरीज है, यानी कि एक वीक नहीं होता इसका, 6-7 दिन इसके प्रॉपर होते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है जी? पहले 14 फरवरी से एक हफ्ता या 6 दिन पहले एक दिन रोज डे हो जाता है, अगले दिन को बियर डे हो जाता है, फिर पता नहीं कोई प्रपोज डे हो जाता है, फिर कोई हग डे हो जाता है, फिर पता नहीं किस डे हो जाता है, फिर पता नहीं क्या ऐसे को रिंग डे हो जाता है। कोई ये तमाम चीजें, और फिर जो जो डे होता है उसी तरह की चीजों की जो होती है खरीदो फरोख्त बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। और फिर आप ये देखें कि इस वक्त हमारा जो जिस इलाके में रहा है वो उसके तमाम जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, उनकी तमाम डेकोर जो है वो रेड हो गई है। इवन जो मॉडल्स मैनिकन्स वहां पे दुकानों पे लगी होती हैं उनको भी सुर्ख रंग के कपड़े पहना दिए हैं। और आप देखें कि इवन स्टेशनरी की दुकानों पे आपको वैलेंटाइन कार्ड्स, आपको रिबन, आपको बैलून्स, आपको बियर, जो स्टफ टॉयज होते हैं वो आप देखेंगे कि आपको इस तरह की चीजों में मिल रहे होते हैं। इवन उसको छोड़ें कि जब हम रास्ते में होते हैं, हमारे जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं वो आप देखें कि रेड कलर के फूल और दीवाना दौर बार वो भागे भागे आ रहे होते हैं, जैसी कड़ी रुकती है कि जी ये फूल आप खरीद लें। और फिर इसी तरह उन्होंने हार्ट शेप के बैलून सेल कर रहे होते हैं। फिर अगर हम ज्वेलरी की बात कर लें तो जाहिर है जो एलीट क्लास है वो जी वहां पे जी डायमंड्स में जनाब सेल लग जाती है कि जी खास तौर पे वैलेंटाइन डे सेल, आपको इतने परसेंट ऑफ है, तो आपको हार्ट शेप के डायमंड्स या गोल्ड के आपको पेंडेंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं। और इसी तरह अगर फिर आर्टिफिशियल में आ जाए तो फिर आर्टिफिशियल में भी इसी तरह की ज्वेलरी जो है बहुत ज्यादा सेल की जा रही होती है। तो और उसको हम इन तमाम चीजों से जस्टिफाई कर लेते हैं कि चलो इस बहाने बहुत से लोग माल तो कमा लेते हैं, इन गरीबों का भी भला हो जाता है। और वैलेंटाइन डे इंडस्ट्री से बहुत से घरों का मतलब उनको उनका माश मिल जाता है, उनको कमाने का जरिया मिल जाता है। अगर देखा जाए तो ये वही जुमला है, ये वही रवैया है जो मुशर्किन मक्का का था, जो अपने जुए और शराब के बारे में कहते थे कि इन दोनों चीजों से गरीब गुरबा को फायदा हो जाता है। गरीब इनके जीते हुए जुए के माल से सदका खैरात का फायदा हासिल कर लेते हैं। तो ये भोंडी जस्टिफिकेशन देते हैं। बहरहाल हम इसकी वैलेंटाइन डे के हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले 6 एस्पेक्ट हैं जिन पे मैं इंशाल्लाह ताला आज बात करेंगे। उसमें जो पहला एस्पेक्ट है कि वैलेंटाइन डे मोहब्बत के इजहार का इंतहाई नामुनासिब और हराम तरीका है। और ये हम देखते हैं कि मोहब्बत का तस्वर इस्लाम में क्या है। इस्लाम का दिन, हमारा रिलीजन तो है ही रिलीजन ऑफ लव। हमारे दीन की फिलॉसफी क्या है? मोहब्बत, जो मोहब्बत ही के गिर्द घूमता रहता है। कलमा पढ़ने के बाद ईमान की तकमील के लिए मोहब्बत सबसे ज्यादा बड़ा इंग्रेडिएंट है इस इस्लाम में आने के लिए। अब अगर हम मुसलमान को भी डिफाइन करें तो मुसलमान एक वेल विशर है, वो हर वक्त दूसरों के लिए भला ही सोचता है। मुसलमान को डिफाइन कर लें तो मुसलमान भी वही है जो मोहब्बत करने वाला है। और क्या है? सूरह बकरा में आयत नंबर 165, वल्लजीना आमनु अशद्दु हुब्बुल्लिल्लाहि, और ईमान लाने वाले अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं। अल्लाह से मोहब्बत होती है
تو ہی اس کی بندگی اور اطاعت ممکن ہو سکتی ہے. تو ہماری محبت تو اللہ سے شروع ہوتی ہے. اللہ سے محبت کے بعد اب ایسی ہستی سے محبت جو ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے. اور وہ بخاری کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسلام اللہ سے محبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہی ایمان والوں پر دین کا رنگ چڑھاتی ہے. پھر حدیث ہمیں ایمان والوں سے محبت کرنا سکھاتی ہے کہ تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو، اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک باہمی محبت نہ ہو. کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتاؤں؟ سلام کو پھیلاؤ. یہ بھی ایک بخاری کے اوتھینٹک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو اسلام مومن کو پہلے رب سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر باقی تمام مومنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. اور ایک مومن صبح، شام، ڈیلی، ہر مہینے، ہر سال، پوری زندگی، اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی سے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد سب سے محبت اور خیر خواہی کرتا ہے. ایون وہ اتنا خیر خواہ ہوتا ہے کہ چرند پرند درخت، یعنی کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اس کو اتنا کچھ یہ کہا جاتا ہے ہمارے دین میں کہ ہم ہر ایک سے ہی محبت کریں. اس لیے مومن کو اس بھونڈے اور حرام کردہ محبت کے اظہار کے طریقے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مومن کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ویسٹ کا کنسپٹ ہے. اور ویسٹ کا کنسپٹ کیسے ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ نکاح کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ جو جس کی مرضی ہوتی ہے، جس طرح جس کی مرضی ہوتی ہے، اس حساب سے وہ بندہ کسی کے ساتھ رہ رہا ہے. اور شادی کو، نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے اس کو وہ لوگ سیریس ہی نہیں لیتے ہیں. اور اسی طرح بچے ذرا ایک سرٹن ایج میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کا گھر چھوڑ کے انڈیپینڈنٹ ان کی لائف ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے جناب اپنے لیے مدرس ڈے بھی رکھ لیے کہ جی ایک دن مدر کا ڈے ہو جائے گا، وہ ایک دن فادرس کا ڈے ہو جائے گا، ایک دن جا کے فادر کو مل لیں گے، اور ایک دن کوئی ویلنٹائن ڈے کر لیں گے، اور ایک دن کچھ اور ڈے کر لیں گے. تو وہ لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب تمہیں ہر دن کہتا ہے کہ آپ پیار کریں. تو اس کی ساری زندگی محبتیں بانٹتی نظر آتی ہے. اور حدیث میں وعدہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو حج مبرور کا اجر دیا جائے گا. اور اس پہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم جتنی مرضی جب امی کو، اپنی ماں کو دیکھیں گے تو ہمیں حج کا ہی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ہاں، جتنی دفعہ دیکھو گے اتنی دفعہ حج کا ثواب ملے گا. تو ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ ہم ایک ماں کو بھی محبت سے دیکھتے ہیں تو حج کا ثواب ملتا ہے. اور ایک اور ہے تو ہادو و تحابو، تحفے دو، ایک دوسرے سے محبت بڑھاؤ. اب شرط یہ ہے کہ تحفہ حدود اللہ اور جائز حلال طریقوں سے دیا جائے. اس تحفے کا مقصد جائز حلال محبتوں کو حاصل کرنا ہو، بڑھانا ہو، نہ کہ بے حیائی یا عشق عاشقی یا نامحرم اور مخلوط انداز میں اس کو فروغ دینا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے جو ہر دن ایک محبت کا دن مناتا ہے. ہمارے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے. اور پھر ہم اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ، اس کا جو میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے لانا چاہوں گی، اس میں ساری سرگرمیوں کا محاصل بے حیائی اور فحاشی ہے. یعنی کہ ویلنٹائن ڈے میں کیا ہے کہ ان کا جو فروغ ہے، جو ان کا موٹو ہے وہ یہی ہے. اور کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نامحرم مرد اور عورت ایک ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، سو کالڈ، چاہے وہ کسی بھی پوائنٹ سے ہیں. تو حیا کے حوالے سے حدیث سے مبارکہ کی تعلیم یہ ہے کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا، ان کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. اور حدیث نے بے حیائی کے حوالے سے آگاہ کر دیا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی شر کا دروازہ کھول دیتی ہے. اس لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں ہے قُلْ تَعَالُوا اتلو محرم ربکم علیکم، کہہ دیجئے کہ تم سب آؤ، میں پڑھوں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے اوپر تمہارے. اور سورہ انعام میں آتا ہے قُلْ تَعَالُوا اتلو محرم ربکم علیکم، کہہ دیجئے میں
کہ تم سب آؤ میں پڑھوں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے اوپر تمہارے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کی فہرست بیان کر دی گئی. پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں مزید فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور نہ تم قریب جاؤ فحش کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو چھپا ہو، یعنی کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. اور ویلنٹائن ڈے کا سارا پیغام صرف بے حیائی اور فحاشی کا پیغام ہے. اور یہ شیطان کی چال ہے جو لوگوں کو بے حیائی اور فحاشی کے جال میں پھانسنے کی چال ہے. اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں تو برہنہ ہو کے اپنے جسموں پہ یعنی کہ نیوڈ ہو کر اپنے جسموں پہ وہ ٹیٹوز یعنی کہ اپنے اپنے لور کا نام لکھوا کے وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو کیا ہم مسلمانوں کو یہ تمام چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں؟ یہ جسٹیفائی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اور آج ویلنٹائن ڈے کے برہنہ جلوس کو مغربی ممالک یورپین کنٹریز بھی ناپسند نہیں کیا جا رہا بلکہ انڈیا تک کے ہندوؤں نے بھی اسے بین کر دیا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس فیل کو اپنے معاشرے میں جگہ دے دیں. اور وجہ میں نے آپ کو بالکل شروع میں ہی بتائی، وہ کمرشلزم کی چیزوں کی سیل ہوتی ہے. جیسے باقی کنٹریز یا باقی کریڈ یا باقی مذاہب میں جب کوئی ایسا ان کا کوئی ریلیجیس فیسٹیول آتا ہے تو وہ چیزیں سیل پہ لگا دیتے اور وہ چیزیں لوگوں کو آسان کر دیتے ہیں ان کے لیے لینا. اور ہمارے یہاں پہ رمضان یا کوئی چیز ایسی آ جائے تو وہی چیزوں کی قیمتیں عروج پہ چلی جاتی ہیں اور کہتے ہیں جو پروفٹ میکسیمائزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو پہلا کرائم تھا وہ کیا کرائم تھا دنیا میں، یعنی کہ تھوڑا سا میں ہلکا سا اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی بتاؤں گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سجدہ کریں. فرشتوں نے سجدہ کیا اور جو ابلیس تھا، جو جن تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ عبادت کر کر وہ کیا پہنچ گیا تھا، وہ فرشتوں کے درجے پہ پہنچ گیا تھا. اس نے انکار کر دیا اور اس ٹائم پہ اس نے 3 کرائمز کیے. میں وہ 3 کرائمز کے نام بھی لوں گی اور وہی 3 کرائمز کا اس شیطان نے چیلنج لیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنے انسانوں سے یہی کرائم کرواؤں گا اور یہی کرائم کر کے ان کو جہنم سے بھر دوں گا. اب وہ کیا کرائمز تھے؟ نمبر 1، شیطان نے کیا کیا؟ نافرمانی کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدہ کرو، اس نے نافرمانی کی. اس کے ذہن میں تھاٹ ہی کیسے آئی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا جب اللہ کا حکم آیا؟ دوسرا اس نے کام کیا کیا کہ اس کے اندر تکبر آیا. اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. اور تیسرا کام کیا کیا اس نے کہ جب اس نے ایک کام کر لیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، آپ نے تو سب کے نصیب اور قسمت لکھی، آپ نے یہ میری قسمت میں لکھا ہوگا. یعنی کہ غلط کام خود کیا اور اپنے غلط کام کو جسٹیفیکیشن دی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے ہی لکھا ہے. اور یہی 3 کرائمز اسی طرح ہم بھی ایک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور پھر غلط کام کر کے اس کو کہتے ہیں، یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا. اچھا، بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی، بات میں آگے لے کے چل رہی ہوں کہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو کچھ دیر تنہا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سرٹن گیپ کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا. اور وہ کیوں گیپ ڈالا؟ تاکہ عورت کی امپورٹنس، عورت کی اہمیت کا احساس ہو. اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن سوئے ہوئے تھے، ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. یعنی کہ حضرت حوا از اے پارٹ آف حضرت آدم، اور ان کو با لباس پیدا کیا. جسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لباس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. حیا کی سمبل ہے یہ کہ با پردہ ہونا، اپنے آپ کو ڈھکنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جب یہ لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا اور ان کو کہا جو مرضی کھاؤ لیکن ایک پرٹیکولر درخت کے پاس نہیں جانا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی. اور جس پر شیطان نے ان کو بہکایا کہ یہ تم نے اس جنت کا پھل کھا لیا تو تم شاید اٹرنل ہو جاؤ گے، اور پتہ نہیں اس کو ویل وشر بن کر آیا اور بڑے بڑے اس نے سبز باغ دکھائے اور ان کو مجبور کر دیا کہ آپ یہ درخت کا پھل کھا لیں. اور جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ہوا کیا؟ امیڈیٹ کیا ہوا؟ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے، جو ان کو لباس عطا کیا، وہ تو فوراً اتر گیا، وہ فوراً ان کے اوپر سے اتر گیا. اور پھر وہ شرم کے مارے
جنت کے پتوں درختوں کے پتے لے کے اپنے اوپر اس کو کور اپ کرنے لگا، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان کا پہلا وار آپ کے کپڑوں پر آتا ہے. شیطان کا پہلا وار جب ہوتا ہے آپ کے کپڑے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ پلیز اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. پہلے کھلے گھیرے کی شلواریں تھیں، گھیرے ختم ہو کے پھر ٹائٹ شلواریں آ گئیں، پھر ٹائٹ سے آ کر پھر آپ کے ٹراؤزر پینٹ شیپ میں آ گئی، ٹرینڈ پینٹس میں سے بھی آپ سگریٹ پینٹس آ گئی، پھر اس کے بعد آپ کے جو ٹائٹ ہوئی تمام چیزیں آ گئیں. اور اسی طرح اگر ہم کپڑوں کی بات، یہ تو میں باٹم کی بات کر رہی ہوں. اب ہماری شرٹس بھی آپ دیکھیں کس طرح وہ بازو کم ہو گئے، سلیو لیس ہو گئے، اور پھر واللہ عالم چست ہو گیا لباس، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ. آپ دیکھیں کہ لباس ایسا پہنے جو شرم والا ہو، حیا والا ہو، جو جسم کی ستر پوشی کرتا ہو، حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اس میں تہذیب ہو، سلیقہ ہو، زینت ہو، جمال ہو. سورہ اعراف میں آتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم والریشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو. ریش دراصل پرندوں کے پروں کو کہتے ہیں، اور پرندوں کے پر اس لیے حسن و جمال کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ جسم کی حفاظت کرتے ہیں. اور عام استعمال میں بھی ریش کا لفظ جمال، زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لباس کا مقصد زینت، آرائش، موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اس کا اولین مقصد قابل شرم حصوں کی ستر پوشی ہے. اللہ نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا کی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے جنت کا لباس فاخرہ اتروا لیا، یا تو جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگ گئے. اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم رکھیے. ایسا لباس پہنے جو ستر پوشی کرتا ہو، اور لباس پہن کے یہ سوچیے کہ وہ نعمت ہے جسے اللہ نے صرف انسان کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک زمانے میں، پتہ نہیں مجھے تو یاد ہے ہم چھوٹے تھے لبرٹی جاتے تھے تو وہ بندر کا تماشا ہوا کرتا جس میں بندر کو کپڑے پہنائے ہوتے تھے، بڑے مزے سے داماد صاحب بنا ہوا ہے اور یہ جی سسرال کے گھر جا رہا ہے، اور ہم سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے کہ دیکھو جی کس طرح داماد بنا ہوا، اور کپڑے اس نے پہنے ہوتے تھے. اور اسی طرح ایک دفعہ میں کبھی یو کے گئی تھی تو وہاں پہ ایک دفعہ میں نے کوئی اسٹور دیکھا تھا جس میں جانوروں کے کپڑے مل رہے ہوتے تھے، کپڑے مل رہے تھے. اور I still remember پولکا ڈاٹ اس زمانے میں شاید کوئی ٹرینڈ آیا ہوا تھا ڈاگس کے کپڑوں میں، تو وہ مطلب اور ہنسی آ رہی تھی. یعنی کہ لباس ایک انسان جب پہنتا ہے تو وہ ایک زینت ہے، ایک اس کی ایک جسے کہتے ہیں پری ریکویزٹ ہے. اور یہی اگر جانور پہنے تو ہمیں ہنسی آتی ہے. تو شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا فرمایا ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. بہرحال بات لباس پہ اس لیے آئی کہ ہمارے آج کل کے جو لباس ہیں وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتے، مرد اور عورت کے کچھ فرق نہیں سمجھ آتے. مردوں نے عورتوں جیسے لباس پہن لیے ہیں، لمبے بال کر لیے ہیں، اندر بینڈس لگا لیے ہیں. عورتوں نے اسی طرح ویسٹرن میں آ کے بہت سمجھتی ہیں کہ شاید ہم لوگ ماڈرن بہت ہو جائیں گی یا ہمارے اوپر لیبل زیادہ اچھا ہو جائے گا جب ہم ویسٹرن آؤٹ فٹ میں ہوں گے. تو سورہ نور کے آیت نمبر 19 میں مسلم معاشرے میں فحاشی پھیلانے والوں کا انجام دو ٹوک بتایا گیا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. فحاشی پھیلانے والے چاہے ایمان والے ہوں چاہے دوسرے مذاہب کے، ان سب کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب کی وعید ہے، اور اللہ اپنی بات میں سچا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ویلنٹائنس ڈے پہ آپ ڈریسنگ دیکھ لیں بچوں بچیوں کی، وہ کیا ہوگی، وہ کیا خیال ہے آپ کے خیال میں، کوئی ابایا پہن کے یا کوئی وہ چیز. ہاں شاید کچھ لوگ ماں باپ کو دکھانے کے لیے گھر سے وہ پہن جائیں اور باہر جا کے ان کے کپڑے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. I still remember میں خود جی سی میں جب پڑھتی تھی تو ہمارا وہاں پہ ایک گرلز کا اپنا ایک ہمارا ایک ہوتا تھا روم، تو آتی وہاں سے وہی تھی برقوں میں، اب آیوں میں آ رہی ہیں، اور وہاں پہ جا کے جناب انہوں نے اپنے بڑی بڑی چادریں اور برقے اس میں ڈالے اور فٹافٹ اندر سے چنا ہوا دوپٹہ نکالا، جولری نکالی اور میک اپ شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کلاس میں آئے. تو پھر یہ کیسا ہم ان کو ایک مطلب وہ
کس سے ڈر کے وہ پردہ اپنا رہے ہیں اور کس سے نہیں ڈر کر. تو یہ ایک اویئرنیس ہم نے بچوں کو دینی ہے کہ یہ ماں باپ سے ڈر کے نہیں، وہ ہم نے اللہ سے ڈر کے قرآن اور سنت کے انڈر سے ہو کے ہم نے اپنا جو پردہ یا جو بھی ہم نے کپڑوں کا ڈریسنگ جو کرنی ہے ہم نے اللہ کے ڈر سے کرنی ہے کہ ہماری پوچھ ہونی ہے اس چیزوں پہ. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عشق و عاشقی کی گندگی کو پھیلانے اور یہ عام کرنے والا کام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عشق اور عاشقی کا اسلام میں کیا تصور ہے. ہم ہر چیز کو قرآن اور سنت کے ریفرنس سے دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنے مجرد لوگوں کا نکاح کروا دو. سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے. حدیث میں بھی آتا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اس کا مفہوم ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے تعلق نہیں. تو نکاح کے لیے کفو یعنی کہ برابری کو بھی مد نظر رکھنے کی تاکید ہے. اور نکاح کا باقاعدہ چارٹر ہے جس میں ولی ہے، گواہ ہے، فریقین کی رضامندی ہے، حق مہر ہے، خطبہ نکاح ہے اور ولیمے کی شکل ہے. اور نکاح میں پسند کا بھی خصوصی خیال رکھا گیا ہے. ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں. پسند کی اجازت کے ساتھ نکاح سے پہلے مرد اور عورت کو، لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی تاکید حدیث سے ملتی ہے. اور یہ اجازت ازواج کی باہمی محبت اور الفت کے لیے دی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کا گھومنا پھرنا، دوستیاں لگانا، نعوذ باللہ، یہ سیکرٹ میسجنگ کرنا، سیکرٹ ڈیٹنگ کرنا، فلرٹنگ کرنا، خفیہ محبتیں، دوستوں پہ مال اور وقت لٹانا، رابطے رکھنا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل تو رابطے جو آن لائن ہے اس کی تو ایک لمٹ ہی ختم ہو چکی ہے. یعنی کہ اگر پیرنٹس پکڑنا بھی چاہیں نا ان کو زیادہ تر پتا چلے گا شاید یہ جو اسنیپ چیٹ پہ ہیں یا شاید یہ واٹس ایپ پہ ہیں. ہم پیرنٹس بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے اور طریقے بھی ہیں آپس میں چیٹنگ کے اور وہ سب کرنے کے. تو قرآن میں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے محسنات غیر مسافحات ولا متاخذات اخدان، محفوظ پاک دامن، نہ بدکاری کرنے والیاں نہ پکڑنے والیاں پوشیدہ آشنائیاں. اور یہ عشق اور عاشقی کی داستانیں یہ تمام سٹیجز ہیں ٹورڈ زنا. نعوذ باللہ، زنا جس کو قرآن نے فحش اور برائی پر فرمایا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہ تم زنا کے قریب جاؤ اور بے شک وہ ایک فحش اور برائی کا راستہ ہے. اور جس کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر مینشن کر دیا کہ انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. یعنی کہ تمام سینسز انوالو ہوتی ہیں زنا کرنے میں. کیسے؟ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. ہم کہتے ہیں میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو کیا تو کچھ نہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی ٹرکی کا جو زلزلہ آیا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بہن بھائیوں کو زندگیاں تندرستیاں دے، ان کو علی آسانیاں فراہم کرے. اس میں ایک بچی جب ملبے کے اندر سے نکالنا اس کو باہر چاہا تو اس نے کہا مجھے پہلے دوپٹہ دے پھر میں باہر آؤں گی. یہ ہے شرم اور حیا کا تقاضا. اور یہاں پہ جیسے میں آنکھوں کی زنا کی بات کر رہی ہوں، میں مان ہی نہیں سکتی. I'm sorry، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں غلط ہو جاؤں. آج کل چھوٹے سے چھوٹا بچہ جس کی پہنچ موبائل تک ہے، جو موبائل یوز کر سکتا ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس نے اس موبائل سے غلط سائٹس یا غلط یا فحش مناظر یا نیوڈ مناظر اس نے نہیں دیکھے. تو یہ آنکھوں کا زنا ہے جو سبھی کر رہے ہیں. پھر لگاوٹ سے سننا یہ کانوں کا زنا ہے. ٹچ کرنا ہاتھوں کا زنا ہے. چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے. اور پھر بخاری کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے پھر آدمی کی شرم گاہیں یا اس کی تکمیل کر دیتی ہیں، اس سے رک جاتی ہیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے ایک جائز طریقہ ایک مرد اور عورت کا جو ملنے کا طریقہ بتایا وہ ہے نکاح، اور وہ بھی اعلانیہ، خفیہ بھی نہیں، اعلانیہ نکاح، اور جس پہ تمام شرائط ہوں. اور پھر اس نکاح کے بعد بھی ہمارے جیسے کلچر میں رخصتی کے بعد، کیونکہ سم ہاؤ آج کل نکاح
لوگ ویزا یا کچھ اور فارمیلٹیز کے لیے کچھ کرنا شروع ہو گئے. لیکن یہاں پہ بھی جب ہم رخصتی کرتے ہیں پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جہاں مرد اور عورت ملیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہاں پہ شیطان موجود ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ پرووک کرے گا غلط کاموں کے لیے, اور غلط کام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ غلط کام کیا ہو سکتے ہیں. تو پھر آپ غور کریں ویلنٹائن ڈے پہ وہ جو آپ محبت نامے, جو تحفے, عشق کے اظہار یا دعوے کر رہے ہیں, وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے روح سے ان کے اندر کوئی گنجائش ہے یا کوئی لچک ہے؟ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اسکولوں میں, کالجز میں ایک میڈیا وار ہے, ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اس ویلنٹائن ڈے کو. ٹی وی پہ شوز چل رہے ہیں, آپ وہاں پہ آپ میسیجز, یعنی کہ وہ ٹویٹر کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ وہ بھیج رہے ہیں میسیجز, وہ ایک چینل اسکرین پہ لائن آ رہی ہے, جی فلانے فلانے کو یہ میسج کر رہا ہے. سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 168, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی, بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. تو بتائیں یہ شیطان کی پیروی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ایک تو ہو گیا لائیو ڈیٹ, یعنی کہ سامنے ملنا اور کرنا, اور ایک ہوتا ہے سیکرٹ. جو تو ہمارے آزاد خیال گھرانے ہیں وہ تو آزادانہ ملتے ہیں, ان کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں بچہ بچی اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو مل رہے ہیں تو کیا حرج ہے, ہم اپنے آپ کو یہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں. اور جہاں پہ سوشل تھوڑے سے پریشرز ہیں, جو بہت تھوڑے سے گھرانے اسلامی اقدار کے ہیں, مطلب گھرانے تو ہیں لیکن ان کی جو جنریشن ہے, بچے ہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ کس سوچ میں اور کس بیکورڈ زمانے میں ہمارے پیرنٹس رہ رہے ہیں کہ ہم لڑکا لڑکیوں کو آزادانہ ملنے نہیں دے رہے. تو یہ ان کے لیے ہے. اس کے لیے لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا نا سورہ نساء میں, متاخذات اخدان, پوشیدہ آشنائیاں. وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو نیٹ میں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو ایک غلط آئی ڈی کے ساتھ مل رہے ہیں, ہم تو ہمارا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم تو ویسی آپس جسٹ فور فن. اور ناؤز بلا, مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ایک زمانے میں لڑکے ہوتے تھے کہ دے ہیو لسٹ آف گرل فرینڈس. ناؤز بلا آج کل تو لڑکیاں بھی ہیں جن کی وہ ایک پہ بھی کنفائنڈ نہیں ہے, دے ہیو لاٹ آف لائن میں لگے ہوتے ہیں اور بڑے پراؤڈلی بتاتی ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہو کیا رہا ہے. اس سے سب سے پہلی جو چیز ہو رہی ہے نا, آپ کا ہمارے سوسائٹی میں جو قیاس پھیل رہا ہے, ایک انارکی پھیل رہی ہے. وہ کیوں؟ اچھا چلیں اس کو دونوں اسپیکٹ سے دیکھ لیتے ہیں. اگر جو کوئی میرڈ ہے تو کہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا, ہم تو میاں بیوی ہیں نا آپس میں, ہم تو آپس میں محرم نہ محرم والا مسئلہ بھی نہیں ہے, ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کر لیا تو وہ کیا ہو گیا. اب ہوا یہ کہ آپ نے تو کر لیا اور آپ نے بڑے شوق سے بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یوں دیا, یا ہم ڈنر کے لیے وہاں چلے گئے, یا یوں ہو گیا. اب جو بہنیں یا جو آپ کی فرینڈس جن کے ہسبینڈ یہ بات نہیں کرتے, وہاں پہ تو لڑائیاں ڈال گئی. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ذرا ان کو, دیکھیں آپ ہی کے دوست ہیں, انہوں نے تو سیلیبریٹ کر لیا, آپ نے تو سیلیبریٹ ہی نہیں کیا, آپ نے تو جھوٹا کے پھول تک نہیں مجھے لا کر دیا, لڑائیاں ڈال گئی. اچھا اسی طرح اگر ان میرڈ بچیوں میں آ جائیں تو وہاں پہ ایک عجیب فرسٹریشن, ہائے اللہ اس کو تو اتنے پھول مل رہے ہیں, اس کو تو اتنے کارڈز مل گئے, مجھے کیا ایک بھی نہیں ملا. ہائے کیا میری اتنی بھی حیثیت نہیں, کیا میں اتنی بدشکل ہوں, یا مجھے کوئی پسند نہیں کرتا. تو ہمارے معیار پسند ناپسند کی اسی میں رہ گئے ہیں کہ آپ کے پیچھے لائکس کتنی چل رہی ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم ہے, حکم ہی نہیں ہے, اور پھر بھی ہم اگر حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے, جس سے میں نے بتایا کہ شیطان نے چیلنج دیا تھا, ہم غلط کام کریں گے اور غلط کام کر کے اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے, اور اس جسٹیفیکیشن میں اللہ تعالیٰ کو لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قسمت میں لکھا تھا. ایک اور بہت خطرناک رونگٹے کھڑی کرنے والی حدیث کا مفہوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, غور سے سنیے گا, لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں حدود سے باہر نکل پڑیں گی, تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے اور تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا واقعی ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان قریب اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. صحابہ نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجیے گا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ دن بھی آنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ذات کی قسم، جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کر دوں گا جس میں صحابہ نے عقل و ہوش حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، فتنوں پہ فتنے نازل ہو رہے ہیں، عقل والوں کی عقلیں حیران ہیں۔ بے حیائی کا فتنہ، بد دیانتی کا فتنہ، اولاد کی نافرمانی کا فتنہ، باہمی جھگڑوں کا فتنہ، ظالم اور خائن حکمرانوں کا مسلط ہو جانا۔ بہرحال بہت سے فتنے ہیں، اور اس فتنوں میں سب سے پہلی عذاب جو آ رہے ہیں، اس عذاب میں سب سے پہلی وجہ جو ہے ہماری کرتوت ہے، اور وہ کرتوت میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ ہماری بے حیائی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ان ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی چاہے کرے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جنریشن اسی دوڑ دھوپ میں ہے کہ 14 فروری کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، کیا ریڈ کپڑے پہننے ہیں۔ آپ دیکھیں کمرشلزم، تمام برانڈز ریڈ کولیکشن لانچ کر جائیں گے، اور وہ ریڈ میں بتائیں گے، دیکھیں جی، if you want that's embroidered one, that's a simple one, this is the solid colors one، اور ہر لحاظ سے ان کو وہ چیزیں ہوں گی۔ اگر ویسٹرن ہے تو ان کی بچیوں کے ویسٹرن آؤٹ فٹس ٹاپس آ جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک دوڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس دوڑ سے مجھے، آپ کو، ہمارے بچوں کو بالخصوص اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ اللہ ہمارے بچوں کو با حیا، با کردار اور با پردہ رکھے، آمین۔ بہرحال یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اسی کا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا کل انشاءاللہ تعالیٰ، یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔